अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पाकिस्तान में निज़ाम तालीम को दरपेश मसाइल और कोविड-19 के बाद तलबा के जहनों पर इसके क्या असरात मुरतब हुए, पाकिस्तान में आला तालीम बहरान का शिकार क्यों है और तहकीक की अहमियत और उसका मयार पाकिस्तान में क्यों कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और ख़ास तौर पे जब हम एजुकेशन की बात करते हैं आज के दौर में, कहा यह जाता है कि तालीम जो है वो ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई है और उस तरह के ज़हीन बच्चे नहीं आ रहे जो बच्चे पढ़कर पीएचडी स्कॉलर बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स, वो उस लेवल के नहीं हैं जो हम 70s में देखते थे। इसकी क्या वजह है? एकेडमिया कहाँ लैग कर रही है? कोऑर्डिनेशन की कमी है? जॉब्स के इश्यूज़ हैं? ऐसे क्या मामलात हैं जिसकी वजह से हमारा जो निज़ाम तालीम है और तालीम के बाद ख़ासतौर पे जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं उसके अंदर एक गैप आ रहा है, उस गैप की क्या वजह है? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और सियासत पे भी बात होगी, वो हमारा अगला सेगमेंट होगा। लेकिन जो आज का इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो है निज़ाम तालीम को दरपेश मसाइल। इस वाले से हमारे साथ आज बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इरफान हैदर साहब, आप वीसी हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में और बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा है आपका यूनिवर्सिटीज़ का और एकेडमिया का। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और एकेडमिया के दरमियान और इंडस्ट्री के दरमियान भी एक गैप है। अब इस डिबेट पे हम ज़रूर आएंगे, लेकिन जो एक मिथ कह लें या काफ़ी हद तक हकीकत भी है कि आज वो बच्चा यूनिवर्सिटी से नहीं निकल रहा है जो पहले निकलता था। पीएचडी स्कॉलर्स भी हम देख रहे हैं, मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ, लेकिन वो थ्रिल नज़र नहीं आ रही। क्या समझते हैं, कहाँ इश्यूज़ हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं हम? देखें, एक तो ये बात कि पहला ज़माना बड़ा अच्छा था और आज का ज़माना बड़ा ख़राब है, नई जनरेशन ऐसी है, पुरानी जनरेशन वैसी थी। इसमें हम जैसे लोग जब बैठते हैं तो जी। अक्सर नॉस्टैल्जिया होता है। हर ज़माने के अंदर नई नस्ल को, ठीक है ना, बच्चे हमारे दौर के, ठीक है, तो अकबर जवान हो गए। इलाहाबादी भी कहा करते थे, तो आज से 125 साल पहले भी ये गिला था, तो आज भी ये गिला है। तो एक तो इसको उससे किया जाए। अच्छे और बुरे लोग हर ज़माने में होते हैं, अच्छे तलबा और बुरे तलबा हर ज़माने में। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? जी। मेरा ख्याल है जो सबसे अहम फ़र्क आज और पहले ये था कि आजकल हर चीज़ को पैसे के पैमाने पे नापा जाता है। तो हम तालीम का तयन इस बात से करते हैं कि इस स्टूडेंट को कितनी अच्छी जॉब मिल रही है। हालांकि तालीमी इंस्टीट्यूट्स वो भी एक अहम चीज़ है कि जॉब मिलती है या नहीं मिलती, उसके ऊपर बाद में आएंगे। लेकिन असल बात तालीम की हकीकत क्या है कि तालीम इसलिए हासिल की जाती है कि इंसान सही और गलत की तमीज़ सीखे। ठीक। ठीक। तो अब ये बात करना कि उनकी मार्केटेबिलिटी क्या है या नहीं है, तो ये काम यूनिवर्सिटीज़ का होता है, लेकिन वो एज ए साइड इफ़ेक्ट होता है, ये ठीक। उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। वरना तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो इंसान को जॉब दिला सकते हैं, उसके लिए इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कमाना ही ठहरा तो आप एक कबाब पराठे का स्टॉल लगा लें, मेरे ख्याल ज़्यादा कमा सकते हैं। सही। लेकिन हम जब इल्म हासिल करने की बात करते हैं तो हमारे सामने जो मकसद होता है वो होता है कि हम दुनिया से अंधेरा दूर करना चाहते हैं और सही। हर जगह रोशनी फैलाना चाहते हैं। ये रोशनी जो है इल्म की है, हुनर की रोशनी है, जहन खोलना चाहते हैं। तो ये मकसद है। ठीक है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं और इसमें सिस्टम का कसूर है। जो हमारे बच्चे स्कॉलर्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, फिर आप अदवार की जब हम बात करते हैं, कंपैरिजन ज़ाहिर नहीं बनता, लेकिन आज वो जो मैं पहले भी कह रहा था, जो थ्रिल नज़र आती है, जो एक मोटिवेशन नज़र आती है, वो इस एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की नज़र नहीं आ रही। मैनेजमेंट साइड पे भी, यानी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी और स्टूडेंट की तरफ से भी वो नहीं। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि इंडस्ट्रीज़, उनको ब्रिज नहीं किया जा रहा, जोड़ा नहीं जा रहा, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी से या दिग्गज यूनिवर्सिटी से बच्चे फ्री हों तो उनके पास जॉब्स भी तो हों। अब हमें बहुत सारे इंजीनियर्स मिल रहे हैं, डॉक्टर्स मिल रहे हैं, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है।
اس کے اندر دو وجوہات ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے جو آپ نے کہی کہ شاید یونیورسٹیز میں آپ کو امپرومنٹ نہیں نظر آ رہی. میرے خیال میں یہ بات اتنی صحیح نہیں ہے، جی کیونکہ آج کل میرا خیال ہے آج سے 20 سال پہلے کے مقابلے میں زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، زیادہ مقالات لکھے جا رہے ہیں، اور تو اس جانب تو بہت زیادہ توجہ ہوئی ہے. زیادہ پبلیکیشنز ہیں، ریسرچ پبلیکیشنز میں اضافہ ہوا ہے. پہلے پوری یونیورسٹی کے اندر 2-4 لوگ پبلش کر رہے ہوتے تھے، اب تقریباً 50-60-70 اور کچھ یونیورسٹی میں 80-90% فیکلٹی ممبرز ریسرچ پیپرز لکھ رہے ہیں. تو ہاں، جو آپ کا اہم سوال ہے کہ اس کا امپیکٹ ہمیں انڈسٹری میں کیوں نظر نظر نہیں آ نہیں آ رہا. رہا، جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایچ ای سی کا پیمانہ تھا، جو ایچ ای سی بننے کے جو پہلے 15 سال تک جو ایمفیسس تھا، وہ صرف ریسرچ برائے ریسرچ کا تھا. پچھلے 4-5 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ پیمانہ کچھ چینج ہوا ہے، ٹھیک. اور ریسرچ کی کمرشلائزیشن کے اوپر ایمفیسس بڑھا ہے. تو اس ایمفیسس کے بڑھنے کے بعد جو سمپل ایک دوڑ تھی سائٹیشنز کی اور امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشنز کی، وہ کم ہوئی ہے، اور اکانومی کے اوپر اور سوسائٹی کے اوپر اس ریسرچ کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے اس کو میجر کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت سچویشن بہتری کی طرف مائل ہے. ہاں، البتہ یہ بات یہ ہے کہ جب بیوروکریسی جو ہے، جب وہ ڈٹرمن کرنے لگے کہ ایجوکیشن کی کوالٹی کیا کیا ہے، تو تب مسئلہ آتا ہے. ان لوگوں کا جو ذہن ہے، جو عام طور پہ میں نے دیکھا ہے مختلف ایکریڈیٹیشن ایجنسیز ہیں، چونکہ انہوں نے اپنی اپنی راجدھانی الگ بنا لی ہے. صحیح. انجینئرنگ والے انجینئرنگ دیکھ رہے ہیں، میڈیکل کاؤنسل والے میڈیکل دیکھ رہے ہیں، کوئی ایجوکیشن والے ایجوکیشن دیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر سائنس والے کمپیوٹر سائنس دیکھ رہے ہیں، ایچ ای سی اپنے لگا ہوا ہے. نالج کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. آج کل میں یہاں بیٹھا ہوں اس اسٹیشن کے اندر، یہاں پہ تو یہاں ابلاغ عامہ کمیونیکیشن بھی ہے، یہاں ٹیکنالوجی بھی ہے، اور یہاں پولیٹکس بھی ہے، یہاں پہ آپ کے معاشرت بھی ہے، بالکل. سوشل بھی ہے. تو آج کل اسی طرح ہمارا موبائل ہے، موبائل کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں ہر قسم کی، اس میں آپ کو انجینئرنگ بھی ملے گی، اس میں ٹیکنالوجی بھی ملے گی، اس میں کمپیوٹر سائنس بھی ملے گی، اس میں سوشل نیٹ ورکس بھی ملیں گے، اس میں پولیٹکس بھی ملے گی، وہ ہر چیز ہے. تو دنیا کے اندر کوئی مجھے ایک ایسی ڈیوائس بنا دیں جو صرف ایک فیلڈ کی ہو. لیکن یہ بات چونکہ لوگوں کی ٹرفس ہیں، ان کی راج دہانی ہے، ان کی پروموشنز ٹھیک. یونیورسٹیز میں ان کی پروموشنز ان سے منسلک ہیں. تو وہ جو ملٹی ڈائمینشنل ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے جو آج کل کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ ہماری تعلیم سے مائنس ہوتی ہے. ٹھیک. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں بالکل بڑا اچھا پوائنٹ آپ اس طرف لے کے آ گئے ہیں اس ڈیبیٹ کو. ہم ذاتی مفاد کے لیے تو کام کر رہے ہیں، اجتماعی مفاد پہ نہیں جاتے. اور آسان الفاظ میں دیکھیں تو پروجیکشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ایک بچہ پہلے جب آپ پیپر لکھتے تھے تو امپیکٹ بڑا بڑھتا تھا، اس میں بات ہوتی تھی، ڈیبیٹ ہوتی تھی، وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی. اور 100 پیپرز نکل رہے ہیں، ایک بندے نے 18 پیپرز انٹرنیشنل جرنلز میں چھپ رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، امپیکٹ نظر نہیں آ رہا. پہلے ایک لیٹر ٹو دا ایڈیٹر بھی چھپتا تھا تو امپیکٹ نظر آتا تھا. اچھا، اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو یا پیمانے میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں امپیکٹ جو ہے نا، آپ چاہیں کہ وہ فلاں ٹک ٹاک کے اس ایونٹ کی طرح وائرل ہو جائے، تو یہ تو علمیت کی بات ہے. ٹھیک ہے، جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ہمارا سامنے جو کینوس ہوتا ہے جی اور جو امپیکٹ کا ہورائزن ہوتا ہے وہ 5-10-20 سال کا ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو اس کا آج آپ کو فرق نہیں پتہ لگے گا. لیکن میں بالکل یہ سمجھتا ہوں جو ہماری یونیورسٹیز کی ایک ذمہ داری تھی، جو ہم نے شاید پوری طرح سے پوری نہیں کی، اور جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، وہ یہ تھی کہ ہم نے، یعنی کہ تعلیم کا جو مقصد ہے وہ صحیح اور غلط کی تمیز سکھانا ہے. لیکن ہم اسٹوڈنٹس کو اور نئی جنریشن کو یہ نہیں سکھا سکے کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا سچ ہے. کے. اور ہمارے اوپر بمبارڈمنٹ ہوئی پروپیگنڈے کی، اور اس پروپیگنڈا میں سب لوگ بہہ گئے. اور اس وقت ہم اس کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے،
اور اس کی ذمہ داری ہائر ایجوکیشن کمیشن کو، یونیورسٹیز کو، ہم سب کو لینی ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو اکوپ نہیں کیا ٹھیک کہ وہ صحیح کو غلط سے تمیز کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ایک چیز اور جو تھوڑی سی لیگ بھی کر رہی ہے، اور یہ میری پرسنل آبزرویشن بھی ہے کہ ایک تھوڑا سا جنریشن گیپ آیا ہے ٹیکنالوجی کے درمیان میں، ویسے تو نہیں ظاہر ہے، جو 70s 80s 90s اور 2000 کے درمیان کے جو ٹیچرز ہیں اور پھر جو اس کے بعد آئے ہیں، یہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان ایک گیپ ہے، وہ بھی ہمیں اکیڈمیا میں نظر آتا ہے، چونکہ ٹیچرز موبائل فون کو استعمال کرنے کی حد تک تو جانتے ہیں، اس کی ٹیکنالوجی سے اس طرح مستفید نہیں ہو پاتے یا نہیں کر پاتے اسٹوڈنٹس کو، یہ گیپ بھی امپیکٹ ڈال رہا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے یہ کوئی بہت بڑا گیپ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے 20 سال پہلے تھا۔ آج کل تو نوجوان لوگ زیادہ ہیں، اور کہاں نوجوانوں کو موقع نہیں ملتا سر؟ ہر ابھی بھی جو 60 سال کے ہیں وہ 70 تک جاتے ہیں اکیڈمیا میں۔ نہیں تو یہ بچے بھی اب جو ہیں اب 40 سال کے تو ہو گئے، جو 20 سال پہلے پڑھ کر آئے تھے، اور پچھلے 10 سال کے اندر کئی ہزار لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے ہماری یونیورسٹی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، لیکن ان کو جگہ نہیں مل رہی نا۔ ملی ہوئی ہے سب، آج کل کے آپ وی سیز وغیرہ آپ دیکھیں ان میں تبدیلی آ رہی ہے، تو اچھی بات ہے۔ اور ڈینز لیول پہ تو یہ سب لوگ پہنچ گئے ہیں جو نئے والے لوگ ٹھیک۔ تھے، ابھی وی سی لیول کے اوپر شاید اگلے 4-5 سال میں آ جائیں گے، تو میں ویسے کافی ہوپ فل ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ میری جو کنسرن ہے وہ میں پھر دوبارہ اس کو ریٹریٹ کروں گا، جو ٹریڈیشنل نیمز آف ڈسپلنز ہیں وہ اس وقت آبسلیٹ ہو گئے ہیں۔ آج کل ہر چیز ملٹی ڈائمینشنل۔ میں اگزامپل دیتا ہوں، الیکٹریکل انجینئرنگ، آپ مجھے کوئی ایک ایسی ڈیوائس بتائیے جو پیور الیکٹریکل انجینئرنگ ہے اور اس کے اندر دوسری انجینئرنگ شامل نہ ہو، ناممکن ہے۔ صحیح۔ آپ کوئی مجھے ایک ڈیوائس بتائیے جو صرف کمپیوٹر سائنس ہو اور اس میں اور کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پاسبل نہیں ہے۔ یہ اب پاسبل نہیں، لیکن ہمارے جو ٹریڈیشنل ڈسپلنز ہیں وہ اسی طرح چل، جیسے میڈیکل ہے، وہ صرف میڈیکل پڑھاتے ہیں، صحیح، حالانکہ آج کل بغیر ٹیکنالوجی کے میڈیکل مکمل ہی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں اوپن اپ کرنا ہے اپنی ڈسپلنز کو، جس کے اندر اسٹوڈنٹس اپنی پسند سے کئی اور قسم کے سبجیکٹس جو وہ سمجھتا ہے وہ لے سکے۔ لیکن اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو میڈیکل کاؤنسل ہے، انجینئرنگ کاؤنسل ہے، ایجوکیشن کاؤنسل ہے، کمپیوٹر سائنس کاؤنسل ہے وغیرہ وغیرہ، 14-15 ایسی کاؤنسلز ہیں، ان کی راجدہانی ختم ہو جائے گی۔ کونسل کی طرف میں آنا نہیں چاہ رہا تھا، چونکہ پچھلے دنوں انجینئرز والوں کے بھی الیکشنز ہوئے، کنٹروورشل ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ یہ منوپلی ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری جو جدت ہونی چاہیے یا جو کام ہونے چاہیے وہ رک بھی جاتے ہیں؟ ظاہر ہے سپورٹ لے رہے ہوتے ہیں، ایک وہ بندہ جس کو سیٹ سے چلے جانا چاہیے اس کو یہاں سے سپورٹ مل رہی ہوتی ہے۔ نہیں دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں ان سب کے چارٹر اسمبلی سے ہیں۔ ہماری جو کسی بھی یونیورسٹی کا چارٹر کہیں گے کریکولمز بنانے کی ذمہ داری اکیڈیمک کاؤنسل کی ہے، ٹھیک، تو اس سے اس کے جو اتھارٹی تھی جو چارٹر میں موجود ہے وہ یہ کاؤنسلز اور ایچ ای سی نے چھین لی ہے۔ یعنی کہ پروگرام کون ڈیزائن کرے گا؟ ہم سب کے چارٹر میں، ہم سب جب میں کہتا ہوں 233 یونیورسٹیز ہیں، ان سب کے چارٹر میں لکھا ہے کہ دا کریکولم وہ اسٹیچوٹری باڈی ہے، انڈر ایکٹ بنی ہوئی اکیڈیمک کاؤنسل، وہ انچارج ہے۔ اب وہ وہاں سے کوئی آ جاتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا کریکولم ہونا چاہیے، یہ ڈگری کا نام ہونا چاہیے، بھائی تم کون ہوتے ہو؟ ٹھیک ہے، آج کل کسی کاؤنسل میں اتنے پی ایچ ڈیز نہیں ہیں جتنے ہر یونیورسٹی میں موجود ہیں، یعنی کہ کسی بھی کاؤنسل کو آپ لے لیں گے اس کے ہائر اپ میں 4-6 پی ایچ ڈیز ہوں گے۔ آج کل ہر یونیورسٹی میں 20-30-50 پی ایچ ڈیز ہیں، بالکل۔ تو اب جو آج سے شاید 20 سال پہلے ان کاؤنسلز میں اچھا تھا، تو اب ان کاؤنسلز کو پروفیشن کو دیکھیں، ایجوکیشن جو ہے وہ یونیورسٹیز کا کام ہے، ان کو آدھا، مثال طور پر ایم آئی ٹی کو کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ تم کیا پڑھاؤ گے اور کیا ڈگری کا نام ہے؟ تو ہم بات تو امریکہ اور ادھر کی کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ آٹونومس ہیں اور
اور پاکستان میں بھی ایز پر ایکٹ ٹھیک. دے آر آٹونومس باڈیز. اچھا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, 64% ہماری یوتھ ہیں, اور جب ہم اسکالرس کی بات کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز, ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کسی زمانے میں کوئی 3-4 ہوتے تھے, اب وہاں پہ اسی یونیورسٹی یا اس ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو 40-50 کے لگ بھگ ملتے ہیں. جو تھنک ٹینک ہے, تھنکرز ہیں, اس لیول کی ریسرچ, اس لیول کی پالیسی میکنگ, چاہے وہ حکومت سازی میں ہو, بیوروکریسی میں ہو, اکیڈمیا کی سائڈ پہ ہو, اکیڈمیا سے پرپوزل جانا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی اجتماعی طور پہ ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے ملک کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے کہ ہم اپنا یونیورسٹی جو ہے وہ حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے یا بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کر رہی ہے, آئیڈیاز لے کے آ رہی ہے, اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے, صحیح معنوں میں تھنک ٹینک جو کام کرتا ہے وہ ہو رہا ہے؟ اس وقت پاکستان کے اندر اسمبلیز جو ہیں جن کو قانون بنانا چاہیے, صحیح. کیا وہ قانون بنا رہی ہیں؟ ہم نے جن لوگوں کو الیکٹ کیا ہے کیا وہ ہماری پالیسی بنا رہے ہیں؟ نہیں بنا رہے. تو ہم ایک یونیورسٹی کا کام تو پالیسی بنانا نہیں, یونیورسٹی کا کام ہے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا, صحیح اور غلط کی تمیز سکھانا. ان کا یہ کام ہے کہ وہ جو فیوچر میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اور جو پاسٹ میں ہوئی ہیں ان کو اینالائز کر کے گاڑے ڈیٹا. گاڑے پیپرز لکھنا جو عام بالکل آدمی کو نہیں سمجھ میں آتے. ٹھیک. تو لیکن کیا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی کے اندر یہ پیپر لکھ کے اسمبلی تک یا ہائر اتھارٹیز تک پہنچائے جا رہے ہیں, یعنی صحیح کام ہو رہا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہمارے ناظرین دیکھیں جاننا ہماری چاہتے اسمبلی کو پوچھتا کون ہے؟ ہیں. اچھا, تو کہیں اور سے بن کے آ جاتا ہے وہ لیکن لیجسلیشن. بالکل تو ٹھیک ہے, وہ لیکن اس کا مطلب آپ یہ تو نہیں کہ میں اور آپ کام کرنا چھوڑ دیں, ہم لکھنا چھوڑ دیں, ہم نہیں, بولنا تو چھوڑ ہم دیں. تو کر رہے ہیں اپنا کام, یونیورسٹیز اپنا کام کر, ٹھیک ہے بہتر کام کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں, دیکھیں اس میں جو بہت ہمارے ساری کمی آئی آر ہے ہوگی. اس کو فارن افیئرس پہ پیپر لکھنے چاہیے, جو وہ لکھتے لاگے ہیں, ہمارے چیزیں ان کو لکھتے سجیشنز ہیں دیں. بھائی, سینکڑوں کی تعداد میں پیپرز لکھے جا رہے ہیں, ٹھیک. لیکن اس کو پڑھنے کی ہاضمہ بھی تو ہونا چاہیے نا. ایک تو پڑھنے والے پڑھنا نہیں ہے ہیں. اور پھر اس کا ہاضم ہے. لیکن ہم نے اصل میں کھیل بنایا ہوا ہے, جو پالیسی جس کو بنانی ہے اس کو بنانی چاہیے. پالیسی کا ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہماری اسمبلی کے ارکان کو بنانی چاہیے, صحیح. لیکن وہ نہیں بنا رہے پالیسی, پالیسی کہیں اور بن رہی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. وہ اسی پالیسی میں پھر ظاہر ہے آپ پرائیویٹ ممبرس کو لیتے ہیں, ان کی سجیشنز لیتے ہیں, وہ آپ کو آئیڈیاز دیتے ہیں اور اس پہ کام ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس, ٹیچرس. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہو رہی, لیکن ہمیں یہ چیزیں کرنی ہوں گی, اسٹینڈ لینا ہوگا اس پہ. پروگرام کا چونکہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, کووڈ-19 نے بڑا ہر فیلڈ کو تباہ کیا اور ایجوکیشن سب سے زیادہ متاثر ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک تو طلباء کے اوپر جو ذہنی دباؤ آیا ہے, اس کے اثرات ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا مالی لاس تو خیر ہے ہی. اصل میں دیکھیے, میرا خیال ہے کووڈ واز ایونچولی, جب لوگ کہیں گے تو ایجوکیشن کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ ہے. پازیٹیو امپیکٹ یہ ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز نے اپنا چیزیں امپروو کی. ٹیکنالوجی ٹھیک. کنٹینٹ بڑھایا ہے, اپنے اندر کیپیسٹی پیدا کی ہے. یعنی کہ وہ کام جو اگلے 20 سال بعد ہونا تھا آن لائن ایجوکیشن کا, اور جو کبھی ایچ ای سی اور کوئی کاؤنسل اجازت نہیں دیتی, وہ کووڈ نے اس کی اجازت دے دی, اور ہمارے یہاں کی بہت ساری یونیورسٹیز نے اس اپ گریڈ ہو گئی. اپرچونٹی کو جی. لے کر کیا. ہاں میں جانتا ہوں بڑی یونیورسٹیز ہیں جن کے پاس ریسورسز کی کمی ہے اور بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کے لیے مسئلہ رہا. البتہ اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ذہنی دباؤ ہے وہ صرف کووڈ کا نہیں ہے, وہ تو ایک الگ موضوع ہے جو میرے خیال میں آپ ایک اور بالکل وقت کریں گے, رکھیے گا, بالکل کریں گے. جس کے اندر آج کل جو ہمارے ہاں ڈپریشن ہے وہ بہت زیادہ زیادہ ہے. ہو گیا ہے. اور WHO کی رپورٹ کے مطابق 2004 کے اندر ڈپریشن چوتھے نمبر پر بیماری تھی جو لوگوں کو مار رہی تھی. پہلے نمبر پہ کینسر تھا, دوسرے کے اوپر ہارٹ ڈیزیز تھے, تیسرے پہ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے, چوتھے نمبر پہ ڈپریشن تھا. ٹھیک. کچھ 2017 میں ڈپریشن ہیز بیکم 1 اکارڈنگ ٹو WHO. اس کے بعد کینسر ہے, اس کے بعد ہارٹ ہے ڈیزیزز ہے, اور اس کے بعد ٹریفک ایکسیڈنٹ. اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈپریشن, یہ تو 17 میں یہاں 17 کے اندر یہ ہو چکا ہے, ٹھیک. ٹھیک ہے, تو اب اور ڈپریشن سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ
30 سال پہلے ڈپریشن کیوں تھا اور اب کیوں بڑھ رہا ہے، اس کی طرف پوائنٹر 1970 کے اندر ایلون ٹافلر کی کتاب ہے فیوچر شاک، اس کے اندر ذکر ہے. لیکن یہ ایک لمبا موضوع ہے، میرے خیال میں وہ ہم کسی اور وقت اس پہ کریں گے کریں گے. اگر ٹائم لیکن ہوگا. جی بالکل، آپ نے 2017 کا ذکر کیا، ذرا کووڈ 19 2019 میں آیا اور 19 کے بعد اس میں تیزی سے اضافہ ہوا. کیا پیغام دینا چاہیں گے اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرس کو اور ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں، یہ ڈپریشن سے ریلیٹڈ میرا پیغام یہ ہے جی کہ ڈپریشن اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. خود آگاہی، خود شناسی، خودی. ٹھیک ہے، پہلے ہم خود کو سمجھیں گے. ٹھیک. جب ہم نے خود کو سمجھا تو پھر ہمیں اپنے کریٹر کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. اور اس تعلق سے جو دنیا میں مسائل اور مصائب اور پریشانیاں اور سفرنگ اور ڈیفیکلٹیز اور چیلنجز اور جو مختلف ٹراماز اور یہ پرابلمز ہوتے ہیں جس کی نتیجے میں اکثر وہ ہوتا ہے، وہ حل کرنے میں مدد کرتا. بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اور یہ بڑا طویل اور اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ K21 نیوز ہمارے پروگرام کا خاصہ ہے کہ ہم ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں، اس سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب کو مزید جو ہے وہ اگلے پروگرامز میں بھی ان کی گفتگو آپ تک پہنچائیں گے. اس وقت پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سیاست کے حوالے سے، خاص طور پہ تحریک عدم اعتماد جو لائی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.